आदाब नाज़रीन, मैं हूं रहमत कलीम और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उर्दू। फ़लस्तीन में जब आम शहरियों की जान जा रही थी, इंसानियत का जनाजा उठ रहा था, उस वक्त सऊदी अरब में शकीरा नाच रही थी। फ़लस्तीन में जब माएँ और बहनें अपने प्यारों को, अपने रिश्तेदारों को खोते हुए और उनको आखिरी वक्त देखते हुए चीख रही थी, चिल्ला रही थी और सीना कुबी कर रही थी, उस वक्त सऊदी अरब की नई नस्ल शकीरा के ठुमके पर तालियां बजा रही थी। और जिस वक्त इसराइल बेदरेग फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है और जिस वक्त रिफ्यूजी कैंप से लेकर अस्पताल तक बमबारी कर रहा है, उस वक्त सऊदी अरब इसराइल के साथ दोस्ती करने का प्लान बना रहा है। आखिर सऊदी अरब कब क़ज़िया फ़लस्तीन से दस्तबरदार हो गया और इसराइल से दोस्ती क्यों सऊदी अरब के लिए ज़रूरी हो गई है और क्यों इतनी चाहत बढ़ गई है इसराइल के तईं, इन तमाम मुद्दों पर जानने के लिए आज हम रुख करेंगे डॉक्टर खालिद रजा खान की तरफ, जो आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, भारत एक्सप्रेस उर्दू के एडिटर हैं और उनका अच्छा खासा तजर्बा है, मिडिल ईस्ट को बहुत अच्छे से कवर किया है। उन्होंने मुद्दतों इन पर अपनी उम्र गंवाई है, खर्च किया है और बहुत सारी ऐसी बातें भी आपके सामने रखेंगे जो शायद आपको ना मालूम हो। डॉक्टर खालिद रजा खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सऊदी अरब के लिए लम्हे फिक्रिया नहीं, पूरी मुस्लिम आबादी के लिए, पूरी दुनिया के लिए लम्हे फिक्रिया है कि आखिर सऊदी अरब जिससे बहुत सारी उम्मीदें क़ज़िया फ़लस्तीन को लेकर थी, आज वो इस पोजीशन में है कि वो इसराइल के साथ इस जंग के बीच भी दोस्ती का प्लान बना रहा है। आखिर मजबूरी क्या है, इसके पीछे क्या है, स्ट्रेटजी क्या है? सऊदी अरब की क़ज़िया फ़लस्तीन पर मौत कब हो गई या यूं कि इससे दस्तबरदार कब हो गया? ये तो शुरू में जब 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ, उसके बाद जो फौरी तौर पर जो रद्द-ए-अमल आया इसराइल के हमले के बाद सऊदी प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से, तो उसके बाद दुनिया को लगा कि अब लगता है फ़लस्तीन का मसला हल हो जाएगा। लेकिन जो उनके मफादात हैं, जो बेहिसी है, और मैं सिर्फ मोहम्मद बिन सलमान की बात नहीं करूँगा, तमाम OIC कंट्रीज़ जो हैं उनकी बेहिसी अब बिल्कुल खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी है। और जिस तरह का मोहम्मद बिन सलमान का रुख रहा है और जिस तरह के विज़न पर वो काम कर रहे हैं, सऊदी जो विज़न 2030 जी, जिसके तहत वो सऊदी अरब में तमाम तरह की तब्दीलियां ला रहे हैं, चाहे वो वहाँ फ्रीडम हो हर मामले में और हर तरह के, वहाँ थिएटर का खोला जाना, वहाँ डांस का, बार का खोला जाना, कंसर्ट्स का की शुरुआत एक ज़माने में नहीं होती, ये सब उसी विज़न 2030 की का हिस्सा है कि वो कहाँ तक आज़ादी को ले जाना चाहते हैं। तो उनके अपने मफादात हैं इसराइल के साथ। अब वो किस किस तरह का उनके ताल्लुकात को मामूल पर लाकर, सफारतखाना खोलकर, ताल्लुकात बहाल करके इसराइल के साथ वो और क्या क्या बेनिफिट लेना चाहते हैं, ये तो वही बेहतर समझते हैं कि जो उनका विज़न 2030 उसमें इसराइल किस तरह से फिट बैठ रहा है। जिस तरह का उनका जो एक नियोम सिटी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सिटी बन रही है, 170 किलोमीटर लंबा शहर होगा वो, और उसमें दुनिया की तमाम तरह की सहूलियात होंगी और उसका मॉडल भी दुनिया के सामने आ चुका है और उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। 170 किलोमीटर लंबाई में वो पूरा शहर होगा और उसमें किसी तरह की प्राइवेट व्हीकल नहीं चलेगी, कोई पेट्रोल की गाड़ी नहीं होगी, मतलब तमाम तरह की वो दुनिया में जो जन्नत का कॉन्सेप्ट है वो उस शहर में मुहैया कराने की कोशिश, ये सब विज़न 2030 का हिस्सा है। और ये जो नियोम शहर है, नियोम सिटी है, बिल्कुल इसराइल का जो बॉर्डर है उसके करीब है, यानी इसराइल का सबसे करीबी शहर अगर सऊदी का हो जाएगा तो वो नियोम सिटी होगा। और वहाँ से लेकर 170 किलोमीटर के फासले तक वो शहर ही रहेगा और वहाँ पे आने जाने के लिए ट्यूब का इंतज़ाम होगा, जो आजकल जो वर्ल्ड में ट्यूब की बात हो रही है, और जो फास्टेस्ट होगा, यानी 170 किलोमीटर की दूरी जो है महज 10 मिनट में तय हो जाएगी। तमाम तरह की सहूलियात। इसमें इसराइल कहाँ पर फिट बैठ रहा है, वो शायद इसी को वो जहन में रखे हों, क्योंकि उसको लेकर काफ़ी जुनून है मोहम्मद बिन सलमान के अंदर। विज़न 2030 को लेकर जुनूनी कैफियत है उनके अंदर, उसको वो पूरा करना चाहते हैं। उसके अलावा बहुत सारे जो बीचेस बनाए हैं उन्होंने रेड सी के, ये कहें कि रेड सी से लगा हुआ सऊदी अरब के दौरान बहुत सारे ऐसी जो पोर्ट सिटीज़ हैं जो डेवलप की हैं, जो आज भी जो सऊदी की जो सोसाइटी है उससे कहीं अलग है वहाँ का माहौल। वहाँ तमाम फॉरेनर्स आते हैं और तमाम जो दुनिया की जो रियो डी जेनेरो या जो गोवा और जो तमाम तरह की जो
جو شہر ہیں یا جو بیچ سٹی ہیں ان کا جو ماحول ہے شاید 4 قدم آگے وہ آج بھی ہے وہاں کا ماحول. تو ان تمام چیزوں میں اسرائیل کہاں فٹ بیٹھتا ہے یہ سمجھا جا سکتا ہے. وہ کیوں بھی اسرائیل سے دوستی کرنے کے لیے بیتاب ہیں. اور صرف وہی نہیں, صرف ہم یہ کہیں کہ صرف سعودی عرب ہی بیتاب ہے. اگر ہم دیکھیں تو یو اے ای نے کیا رد عمل ظاہر کیا؟ کچھ نہیں. یہ بولیویا نے تو اعلان کر دیا کہ وہ اپنے تمام سفارتی تعلقات اسرائیل سے, چونکہ اسرائیل نے 9,000 لوگوں کا, معصوموں کا قتل عام کر دیا ہے اور لگاتار بمباری کر کے انسانی بحران پیدا کر دیا ہے, تو اس کی مخالفت میں بولیویا نے تمام سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کر دیا اسرائیل سے. لیکن جو OIC کنٹریز ہیں, جو آس پاس کے عرب ممالک ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں؟ یو اے ای کے سفارتی تعلقات اس نے بحال کیے تھے, اس کا کوئی رد عمل نہیں آیا. عمان ہے, سوڈان ہے, اور بھی کئی ممالک ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دوسری بھی بات کریں تو ترکیے کی بات رجب طیب اردوغان جو ہے وہ کافی حساس مانے جاتے ہیں اور کئی طرح کے بیانات حماس کی حمایت میں بھی انہوں نے بیانات دے دیے. لیکن ان کے ہاں بھی کل کافی سیلیبریشن ہو رہا تھا, 10 سال ڈیموکریسی کے پورے ہوئے ان کے, تو زبردست سیلیبریشن ہوا. صرف وہاں نہیں ہوا, پوری دنیا کے جو تمام سفارت خانے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں, وہیں نہیں, نئی دلی کے سفارت خانے میں بھی زبردست ایک سیلیبریشن ہوا. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے وہاں انسانیت کا فلسطین میں خون ہو رہا ہے. فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اور ان کی ہمدردی اور ان کے لیے آنسو بہانے کی بات کرتے ہیں, اور دوسری طرف اپنی جمہوری حکومت کے 10 سال پورے ہونے پر وہ اس پر جشن بھی منا رہے ہیں. شروع سے دیکھیں, پہلے دن محمد بن سلمان کا جس طرح سے بیان ہے جس سے امیدیں جگی, اس کے بعد ترکی کے صدر کا بیان جس طرح سے آیا یا پہلے بھی آتا رہا, اس سے بہت ساری امیدیں جگتی رہیں. لیکن ان 26-27 دنوں میں جو تصویر بنی ہے وہ یہ کہ ان مسلم ممالک نے امید جگا کر کے ایک طرح سے دھوکہ دیا ہے, اور بڑے پیمانے پہ دھوکہ دیا. ترکیہ کا آپ نے ذکر کیا, یہاں تک کہ اسرائیل نے زبردست اپنے ہی سفیر کو واپس بلا لیا احتجاجاً, کہ جس طرح کا بیان حماس کے حق میں دیا تھا. ہم کولمبیا کو دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا. بولیویا نے تو سفارتی تعلقات کولمبیا نے بھی سفیر بلا لیے. لیکن یہ جو مسلم ممالک ہیں, یہاں تک کہ جو آس پاس کے, ہم اردن کی بات کریں, مصر کی بات کریں, یا پھر یو اے ای کی بات کریں, سوڈان کی بات کریں, یہ سارے ممالک جو رشتے ان کے بہت اچھے ہیں, ان کے ساتھ بحال ہے, اسرائیل کے ساتھ بحال ہے تعلقات ان کے, لیکن یہ لوگ سفارتی سطح پہ بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں اور نہ ہی عالمی سطح پر کچھ کر رہے ہیں. یعنی پوری طرح سے اگر ایک لائن میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو مسئلہ فلسطین پر کہیں بھی کوئی ایماندار نظر نہیں آ رہا. کوئی لیڈرشپ, کسی کے اندر قوت ہی نہیں ہے, نہ جذبہ ہے, صرف زبانی جمع خرچ ہے, لفاظی سے کام لے رہے ہیں یہ تمام لیڈران. چاہے وہ حماس کی حمایت میں بھی اگر بیان ہے تو وہ محض لفاظی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. چاہے طیب اردوغان ہوں, محمد بن سلمان ہو, یو اے کے لیڈر ہوں, قطر کے حکمراں ہوں, چاہے جو عرب ممالک جو آس پاس کے تمام جو فلسطین کے پڑوسی ممالک ہیں, سب صرف زبانی جمع. کسی کے اندر ہمت نہیں ہے کہ 9,000 لوگوں کی جان جاتے ہوئے وہ لوگ دیکھتے رہے اور اسرائیل بمباری کر کے معصوموں کی جان لیتا رہا, اور یہ خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہے, اور بہت زیادہ سخت ترین الفاظ بھی نہیں منہ سے نکال سکے. صرف مذمت کرتے رہے, OIC کی میٹنگ بلا کے مذمت کرتے رہے, اس کو کرٹیسائز کیا, لیکن سخت ترین الفاظ میں وارن کرنا چاہیے تھا کہ انسانیت کا خون نہیں بہنے دیں گے, معصوموں کا قتل نہیں ہونے دیں گے. اس کے لیے ان لوگوں کے اندر اتنی ہمت تک نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے سخت ترین الفاظ میں بول کر اس کی جو جس طرح کا انسانیت کا خون ہو رہا ہے, جو خونی پنجہ بڑھ رہا ہے, اگر ہم اس کو ایسے اگر دیکھیں تو اس کو روکنے کی کسی میں جرت تک نہیں ہے, صرف زبانی جمع خرچ ہے. محمد بن سلمان یا پھر سعودی عرب کے اس پلان کی طرف آئیں گے, چونکہ جو خبر ملی تھی کہ پچھلے دنوں 10 دن پہلے کی خبر یہ ہے کہ امریکہ سے ایک وفد پہنچا تھا سعودی عرب میں, محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی تھی باضابطہ طور پر, اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو کیسے استوار کیا جائے, کیسے بحال کیا جائے, اس سلسلے میں بات چیت ہوئی. اور وہاں سے جان کربی جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں امریکہ کے, انہوں نے کہا, ان کا کل کا بیان ہے کہ محمد بن سلمان یا سعودی عرب ابھی بھی اس پوزیشن میں بھی اسرائیل کے ساتھ دوستی کرنے, اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یا ان کی خواہش یہ ابھی باقی ہے. غزہ کی جو جنگ چل رہی ہے, اس جنگ کے خاتمے کے بعد تعلقات بحال ہو سکتے ہیں, ایسا اشارہ باضابطہ طور پر امریکہ کی جانب سے مل گیا. اب سمجھنے والی بات ہے کہ کیا وہ نیوم پروجیکٹ جو ہے
اس میں اسرائیل کا ایک بڑا حصہ ہو سکتا ہے یا بڑی شراکت ہو سکتی ہے اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں، یا پھر وہ کاربن فری جو سٹی بنا رہے ہیں اس سٹی کو بنانے میں اسرائیل کا کہیں نہ کہیں بڑا رول ہو سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ اس جنونی ویژن جو 2030 کے حوالے سے ہے، اس ویژن کو لے کر کے امریکہ یا سعودی عرب اس حد تک مطلب کہ یہ ہے سنجیدہ ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ بھی دوستی اور فلسطین کو بھلانے کے لیے تیار ہیں؟ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان کی سنجیدگی نیوم کو لے کر یا ویژن 2030 کو لے کر کتنی ہے کہ کس کاسٹ پر ہے، کس قیمت پر وہ اپنا ویژن 2030 پورا کرنا چاہتے ہیں، یا کاربن فری نیوم سٹی جو ہے وہ اس کو بسا کر دنیا کے سامنے کیا پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اور ان کے ایسا لگتا ہے کہ ان کے آگے فلسطینی جو معاملہ ہے، جو مسئلہ فلسطین ہے، وہ محض ایک سطحی چیز ہے، وہ کوئی اس میں بہت سنجیدگی نظر نہیں آتی ہے، چونکہ وہاں پر حملہ ہو گیا تھا اور پھر رد عمل میں اسرائیل نے جس طرح سے حملہ کیا تو ایک مجبوری ہو گئی تھی ان کو ایک سخت بیان دے کر دنیا کے سامنے اپنی شبیہ کو ظاہر کرنے کی مجبوری کچھ رہی، کیونکہ ظاہر سے بات ہے پوری دنیا جو ہے، تمام خاص طور سے مسلمان، سعودی عرب، کچھ بھی معاملہ ہوتا ہے تو وہ سعودی عرب کی جانب سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ کیا اب بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے بعد بھی؟ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کا رخ اور جس طرح کا ماحول انہوں نے بنا دیا ہے سعودی عرب میں، کہ ایک طرف فلسطین میں 9,000 سے زیادہ لوگوں کی، تقریباً 10,000 لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں اور لگاتار بمباری جاری ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، ہاسپٹل میں دوائیں نہیں ہیں، لوگوں کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اور وہاں شکیرا کا کانسرٹ ہو رہا ہے، وہاں ڈانس ہو رہا ہے، وہاں رقص میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اس طرح کا کانسرٹ میں لوگوں کو انوالو کر دیا گیا ہے، لوگ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں۔ بالکل ان کے پڑوس میں کا ملک جو سب سے زیادہ سنجیدہ سمجھا جاتا ہے فلسطین کے مسئلے کو لے کر، تو اب اس سے سنجیدگی کو سمجھا جا سکتا ہے کہ پہلے یہ لگتا تھا کہ عوام سنجیدہ ہے اور حکمران اپنے مفاد کو دیکھ رہے ہیں، وہ اتنے سنجیدہ نہیں ہیں، لیکن ویژن 2030 کو لے کر جس طرح کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے ملک میں، اس سے عوام کے ایک بڑے طبقے پر بھی اثر پڑ رہا ہے اس کا، اور عوام یہ فلسطین کا وہاں قتل عام ہو رہا ہے، اور دوسری طرف شکیرا کا کانسرٹ جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے کہ عوام میں بھی کس طرح کی بیداری رہ گئی ہے فلسطین کے مسئلے کو لے کر، عوام بھی کتنی سنجیدہ اور کتنی حساس رہ گئی ہے فلسطین کے مسئلے کو لے کر، یہ وہاں اس کنسرٹ سے ظاہر ہو گیا۔ اس کنسرٹ کو ایک آئی اوپنر کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ جو شکیرا کا کانسرٹ ہے سعودی عرب میں جو ہو رہا تھا، یہ تمام خطے کے لیے، تمام ریجن کے لیے اور تمام OIC ممالک کے لیے اور دنیا کے تمام جو حساس لوگ ہیں، جو سینسیٹیو لوگ ہیں، ان کے لیے ایک آئی اوپنر کی طرح ہے۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب سعودی عرب کا کیا رخ ہوگا، وہ اب کتنا سنجیدہ ہے فلسطین کے مسئلے کو لے کر، اور جس طرح کا جان کربی کا بیان آیا ہے کہ وہ سعودی عرب اب بھی تیار ہے کہ وہ حالات معمول پر آ جائیں تو وہ اس جانب اقدام کرے گا کہ اسرائیل سے حالات معمول پر آ جائیں، اسرائیل سے دوستی آگے بڑھے، اور دوستی آگے بڑھے گی تو ظاہر سی بات ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہوں گے، ایک دوسرے ملک میں سفارت خانے بھی کھلیں گے، اس جانب اب اس میں وقت لگ سکتا ہے۔ کا بھی کیا فائدہ مسلم امت کو، چونکہ اس وقت جس وقت آپ نے بولیویا کا ذکر کیا، کم سے کم اس نے تو ہمت دکھائی، یہ جو مسلم ممالک ایران کی طرف سے ہم نے خامنہئی کو دیکھا بیان ان کا کہ ہم مسلم ممالک کو چاہیے کہ بائیکاٹ کرے، کیا بائیکاٹ کرے، کیوں بائیکاٹ کرے، اس حوالے سے بہت ساری باتیں پہلے بھی کی جا چکی ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ اتنی باتیں کہنے کے بعد بھی کوئی مسلم ملک نہ ہی سفارتی تعلقات منقطع کر رہا ہے اور نہ ہی پروڈکٹ کے بائیکاٹ یا پھر جو فوڈ اور آئل وغیرہ سپلائی جو کی جاتی ہے اسرائیل کو، وہ ساری چیزیں بھی بند نہیں کی جا رہی ہیں، یعنی کسی بھی طرح سے اس جنگ کو روکنے کے لیے وہ کوشش کرتا ہوا کوئی مسلم ملک نظر نہیں آ رہا۔ اس کے پیچھے مجبوری کیا وہی مفاد ہے یا پھر اور بھی کچھ ایک کمزوری؟ دیکھیے، اسرائیلی پروڈکٹ، جوش پروڈکٹ، ان سب کو بائیکاٹ کرنے پر ایک ہم خاص طور پر خصوصی پروگرام بھی کر چکے ہیں، ایک لمبی گفتگو، لمبی بحث اس پر ہو چکی ہے۔ اس کا کوئی فائدہ بہت زیادہ جو عملی طور پر مجھے نظر نہیں آتا، یہ میری ذاتی رائے ہے۔ اور ایران کا جو تمام طرح سے بیانات آ رہا ہے کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، تمام کو تیل بند کر دینا چاہیے، تمام جو جس طرح کے بیانات تمام لیڈران کے آ رہے ہیں، چاہے وہ صدر کے ہوں، علی خامنئی کے ہوں، مجھے لگتا ہے کہ وہ اشتعال انگیزی ہو رہی ہے اس سے۔ حماس کو، حزب اللہ کو، اور جو یمن میں حوثی ہیں ان کو وہ اکساوے میں آ رہے ہیں اور اسرائیل کی طرف راکٹ پھینک رہے ہیں، میزائل داغ رہے ہیں، اور پھر اسرائیل کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے، اور اس رد عمل میں یا تو اسرائیل اس فرسٹریشن میں، اس بدلہ لینے کی نیت سے
پھر غزہ پر اور زبردست طریقے سے حملہ کر رہا ہے، جس میں لگاتار جانیں جا رہی ہیں۔ اگر ہم ایک ہی بلڈنگ میں ایک ہی خاندان کے گزشتہ رات 19 لوگ مارے گئے، ایک صحافی کے خاندان کے 19 لوگ مارے گئے، الجزیرہ کے ایک صحافی کے، تو 50 لوگ ایک ہی بلڈنگ میں ایک جگہ پر مار دیے گئے اسرائیل کے حملے میں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پر وہاں قتل عام جاری ہے۔ اس کے بعد تمام دنیا میں اور خاص طور سے جو OIC کنٹریز ہیں ان کے رد عمل کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ان ممالک کی شبی بھی تو خراب ہو گئی، خاص طور سعودی عرب کی شبی تو اور خراب ہو گئی۔ بالکل بالکل۔ اب تمام جو ممالک کے لوگ ہیں، جو تمام OIC کنٹریز سے وابستہ جو لوگ ہیں، ان کو سوچنا، عوام کو خاص طور سے یہ سوچنا چاہیے کہ وہاں کے حکمرانوں کا کیا رویہ ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ آخر کیا مقاصد ہیں ان کے۔ مسئلہ فلسطین کو لے کر تمام لوگ جذباتی رہے، تمام کے جو مذہبی معاملہ، ایک طرح سے وہ پورا قبلہ اول رہا ہے، وہ مذہب سے جڑا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، جو تمام تینوں مذاہب جو ابراہیمی مذاہب ہیں، ان کا وہ ان کے لیے ایک مقدس جگہ ہے، لیکن خاص طور سے جو کلیم رہا ہے جو OIC کنٹریز کے عوام ہیں، جو ان کے حکمراں ہیں، جو تمام لوگ بستے ہیں، کہ وہ ان کے لیے قبلہ اول کی حیثیت رکھتا ہے اور ان کے لیے اتنا ہی مقدس ہے، اور تمام جو چیزیں ان سے جڑی ہوئی ہیں، تو اس کو عوام کو یہ سوچنے کا وقت آ گیا ہے کہ حکمراں اگر جب کچھ نہیں کر رہے ہیں تو عوام کو ہی اقدام کرنے کے، تو عوام کیسے اقدامات کریں گے؟ وہ بہت سارے طریقے ہیں، ڈیموکریٹک کنٹریز میں تو طریقے ہیں یہ اپنے حکمرانوں کو بدلنے کے، اور لیکن سعودی عرب میں کیا ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا۔ ہاں، یہ عوام کے لیے ہی ایک سب سے بڑا اور اہم لمحہ فکریہ ہے، اور غور کرنے کا وقت ہے کہ ان کے بزدل رہنما ان کے اوپر مسلط ہے، چاہے کسی بھی مسلم کنٹری کو لے لیں۔ قضیہ فلسطین پر کوئی ایماندار نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایماندار اگر کوئی ہے تو وہ فلسطینی ہے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو فلسطین یا القدس نہیں، شکیرہ پسند ہے۔ ویڈیو پسند آئی تو آپ تمام اس میں کمنٹ کر کے اپنی رائے دیں، لائک کریں، شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔